बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ वसीम तबस्सुम अपने यूट्यूब चैनल WT24 के साथ। आज एक और नए मौजू के साथ, जो कि बहुत ही अहम मौजू है, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है कि इस बारे में हम बात करें। असल में हमने देखा है कि बच्चों की अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, अगर सवालात भी आते हैं सम टाइम, कि बच्चों की हम इस्लामी असूलों के मुताबिक यानी अकीदे के मुताबिक उनकी रहनुमाई कैसे कर सकें, उनकी परवरिश कैसे कर सकें। फिर इसी तरह दूसरा सवाल ये बनता है कि नमाज के मतलब हम बच्चों को किस उम्र में उनको कहें कि नमाज के लिए जाएं, कब उन पर सख्ती शुरू की जाए, रोज़ा कब से शुरू किया जाए। इस सब सवालात को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साकिब हुसैन साहब। हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चों की परवरिश पर बच्चों की जो है तालीम, वो इस्लामी अकायद के मुताबिक किस तरह की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू साकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब भाई, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें इस शर्फ बख्शा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि हम अपने बच्चों की नशो-नुमा, अपने बच्चों की परवरिश इस्लामिक अकायद के मुताबिक कैसे कर सकते हैं? ताकि उनको इस बात का शऊर हो कि इस्लाम में हमारे लिए क्या-क्या असूल दिए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुआशरे में इसकी ज़रूरत है। जिस तरह वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के खाने पीने, उनके नान नफ़के का इंतज़ाम करें, तो इसी तरह वालिदैन के ऊपर यह भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक करें। हुँ, और वालिदैन को इसकी फ़िक्र होनी चाहिए। हुँ, शरीयत ने वालिदैन पर जिम्मेदारी रखी है। बिल्कुल। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। हुँ, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। सही। यानी अपनी औलाद की ऐसी तरबियत करो हुँ, कि वो जन्नत वाले बन जाएं, जहन्नम से बच जाएं। हुँ, जिस तरह आप अपने लिए ये चाहते हो हुँ, कि मैं आग से बच जाऊं, तो इसी सही, तरह आपको यह भी फिक्र होनी चाहिए कि मेरी औलाद भी आग से बच जाए। बिल्कुल। और आग से बचने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए हम किस हद तक कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर, हुँ, अल्लाह ना करे अगर किसी जगह आग जल रही है और बच्चा उसकी तरफ जा रहा है, तो हम सिर्फ उसको जबान से नहीं कहेंगे कि रुक जाओ। हुँ, पहले जबान से कहेंगे, अगर नहीं रुकता तो उसको हम जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, यानी अपनी पूरी ताकत के मुताबिक हम उसको रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो यहां पर भी यही बात है कि हम सिर्फ बच्चों को यह नहीं कहना कि ये हमारा दीन है, इस पर अमल करो, ये हुँ, कुरान है, ये हदीस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि सुन्नतें हैं, वसल्लम। ये अच्छी बात है, ये बुरी बात है। इब्तिदा तो इसी से होगी। हुँ, लेकिन अगर बच्चे हैं, लापरवाह होते हैं, सिर्फ यह कहने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, हुँ, बल्कि हद दर्जा कोशिश करके अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करनी, ये एक ज़रूरी है। मुसलमान की जिम्मेदारी है। हुँ, दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ हुँ, क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब मौत का वक्त आया, मौत के करीब थे, तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया हुँ, और उनसे पूछा कि मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। यानी मरते वक्त, अब उनकी औलाद उस वक्त कोई बचपन में नहीं थी, हुँ, लेकिन फिर भी उनको इतनी फिक्र है कि उस वक्त जो उनकी औलाद बालिग है, कि शायद बूढ़े भी हों,
وہ اس وقت ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے سامنے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ نہ کرے آپ کسی اور کی عبادت شروع کر دو۔ تو ہوں اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر وقت اولاد کی فکر انسان کو کرنی چاہیے، اس کی اچھی تربیت، کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے۔ یہ ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ جی اللہ جی تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، ہوں کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ اس میں ہم خود بھی اس پہ قائم رہو، جی کیونکہ اکثر میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم ادھر دنیا میں تو اس کے لیے ہر تیاری کرتے ہیں جو بھی ہو دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن ہم ان کو آخرت کی جو ہے نا اس کی تیاری نہیں کرواتے بچوں کو، یعنی کہ یہ ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ ہم ان کا درست نہیں کرتے کہ رب ہے ہمارے ساتھ، جو پالنے والا بھی ہے، زندگی دینے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، اور ایک ججمنٹ ڈے بھی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کون اچھے اعمال کے ساتھ ہے اور کون برے اعمال کے ساتھ۔ جہنم اور دوزخ، جہنم کا اور جنت کا کانسیپٹ کلیئر کرانا چاہیے بچے کا، تاکہ اس کا عقیدہ درست ہو۔ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے لیے ہم ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیتے ہیں، یہ آپ کا فیوچر ہے، آپ ایسے کرو گے آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے گا۔ ہم، ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد، زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، زندگی فور ایور۔ اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے۔ ہوں اگر والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد اچھا کام کرتی ہے، نیکی کے کام کرتی ہے، تو اس کا ثواب والدین کو بھی ملتا ہے، والدین کو صدقہ جاریہ میں آتا ہے وہ۔ صدقہ جاریہ میں آتے ہیں۔ اور اگر اولاد کوئی غلط کام کرتی ہے، ان کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، تو اس کا عذاب بھی والدین کو ملتا ہے۔ اس بالکل۔ بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہوں اصل میں دنیاوی تعلیم کے لیے نا ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، لیکن اپنے عقیدے کی، اپنی قرآن کی تعلیم کے لیے جو ہے ہم بہت سست ہیں۔ ہمیں ایک گھر کا ماحول بھی ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، کیونکہ جی جس جی گھر بالکل۔ میں نماز ہوتی ہے اس گھر میں اگر آپ جائیں، یا جس گھر میں نماز نہیں ہوتی اس گھر میں جائیں، آپ کو جس گھر میں نماز ہوتی ہے آپ کو خود فیل ہوگا کہ وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کتنی ہے، اور بے نمازی جہاں پہ ہوں وہ اس گھر میں دیکھیں تو عجیب طرح کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر گھر میں بچے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بڑے نماز پڑھتے ہیں تو بچے بھی اپنے پیرنٹس کو فالو کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب وہ بہت سی اس میں چیزیں ہیں، جیسے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر جگہ میرا ذکر کرو، ٹھیک ہے؟ بچوں کو بتانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، ٹھیک ہے، حمام میں واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے، وہاں سے فارغ ہونے کی دعا کیا ہے، پھر اسی طرح گاڑی میں بیٹھنے کی دعا کیا ہے، اپنی جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے، کپڑے بدلنے کی دعا کیا ہے۔ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جو پیرنٹس جو ہے خود بھی کریں اور بچوں کو بھی ترغیب دیں، ہر جگہ پہ بالکل اللہ یہ تعالیٰ کا سب ذکر آ جاتا ہے، دین سکھانے میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جی ہم کہتے ہیں اصل میں ایک اور بھی کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ گھر میں کہ بس ہمیں مولانا صاحب یا مفتی صاحب نے کہہ دیا اللہ اللہ کرو، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہم اللہ اللہ کیسے کریں؟ دیکھیں گاڑی میں بیٹھنے کی دعا اللہ کا ذکر، کھانا کھانے کی دعا اللہ کا ذکر، کھانے سے بالکل فارغ ہونے کی دعا اللہ کا ذکر، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ وہ رب ہے، بالکل اور اس بالکل۔ یہی کانسیپٹ بچوں کو دینا چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا ابھی بات کرتے ہیں کہ کس عمر میں بچوں کو نماز کے لیے کہنا چاہیے، اور وہ کون سی ایج ہے جہاں پہ بچوں کو فورس کرنا چاہیے نہیں اب آپ نے نماز پڑھنی ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہم، والدین آج کل اس بارے میں بھی بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہیں، کوتاہی برتتے ہیں اس بات پر
کہ اپنی اولاد کو نہ تو نماز سکھاتے ہیں اور نہ ہی نماز کی تاکید کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مرو اولادکم وہم ابناء سبع سنین، ہوں جب آپ کی اولاد 7 سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو، یعنی ان کو نماز سکھاؤ، نماز کے لیے ان کو بولو جی۔ بتاؤ نماز کیا چیز ہے۔ ہوں جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو، ان کو سزا دو۔ ہوں لیکن 3 سال شریعت نے ہمیں دیے کہ ان 3 سالوں میں اپنی اولاد کو نماز کی اہمیت بتاؤ، ان کو نماز سکھاؤ۔ ہوں 3 سال کے بعد پھر بھی نہیں پڑھ تو پھر ان پر سختی کرو۔ ہوں اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کس پر رکھی ہے؟ مرو والدین۔ اولادکم، اپنی اولاد کو حکم دو، ہوں یعنی والدین کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ ہوں خیر خواہی کے طور پر تو ہم سب کو امر بالمعروف کرنا چاہیے، بالکل۔ نماز سکھانی چاہیے، دین کے مسائل سکھانے چاہیے، لیکن جہاں تک بچوں کی نماز سکھانے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر رکھی ہے۔ ہوں کئی جگہوں پر میں دیکھتا ہوں، بچوں کو میں پڑھاتا بھی ہوں، ہوں والدین خود اولاد کو نہیں کہتے نماز کا، نہ ہی نماز سکھاتے ہیں، ہوں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ نماز پڑھیں اور ان کو نماز سکھائیں۔ اپنی ذمہ تو داری ٹھیک، سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت استاد تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے ہوں سکھائیں، ہوں لیکن زیادہ وقت تو وہ والدین کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ہوں اگر والدین خود نماز پڑھنے والے ہیں، ان کو اگر نماز اچھے طریقے سے خود آتی ہے، ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے ان کو دیکھ کر خود بخود سیکھ لیں گے۔ ہوں پھر جو کمی کوتاہی ہے وہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں۔ ہوں جب وہ نماز سکھا دیتے ہیں، بچے 10 سال کے ہو کے اب نہیں پڑھتے، تو پھر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان پر سختی کریں اور سختی سے ان کو نماز کا پابند بنائیں۔ ہوں فجر کی نماز کے لیے والدین کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بچے اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لیکن اس کے 1 گھنٹے بعد جب سکول کا ٹائم ہوتا ہے تو ان کو مار کر اٹھاتے ہیں۔ بالکل بالکل صحیح۔ یعنی نماز کی اہمیت نہیں ہے نا ہمارے دل و دماغ میں، ہوں سکول کی اہمیت ہے، ان کا فیوچر خراب ہو جائے گا۔ صحیح لیکن بات۔ آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ابتدائی جو درسگاہ ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے بچے کی، وہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ بچے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور جو چیزیں رہ جاتی ہیں پھر والدین ان کو سکھاتے ہیں۔ ہوں تو اگر والدین یہ سمجھیں کہ یہ عبادات سکھانا، یا تو نماز کی ایک مثال دی گئی ہے حدیث میں، ہوں ورنہ ساری عبادات کا یہی حکم ہے کہ بچہ جب 7 سال کو ہو جائے تو ان کو سکھاؤ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، ہوں اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان پر سختی کرو، پابندی سے ان کو عبادات کا پابند بناؤ۔ تو ہوں والدین جب یہ سمجھیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو ہوں پھر یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہوگا، اور شریعت نے ان کی ذمہ داری رکھی ہے۔ شریعت نے ان کی اگر طرف۔ والدین اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو جواب دہ ہونا ہے۔ وہ کل کے ہوں دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، کیسے ہوں ہم نے ان کو عبادات کا پابند بنایا۔ اصل میں ثاقب بھائی پتہ کیا، ہم اپنی ذمہ داریوں سے نا دستبردار ہو چکے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ایک المیہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ درسگاہ جو ابتدائی ہے وہ گھر سے، اس کی ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہمارے المیہ کیا ہے کہ ہم بچے کو صرف مدرسے بھیج دیتے ہیں، جا کے بھی وہاں پہ تجوید جو ہے نا وہ پڑھ لو، اور ذمہ داری جتنی بھی ہوتی ہے وہ اپنے مولوی صاحب پہ یا مفتی صاحب پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھی آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے کرنا ہے۔ تو والدین کی ذمہ جی داری جی کہاں پہ ہے؟ یعنی کہ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارے بچے کو صحیح کر دیں۔ بچے کی ابتدائی درسگاہ تو گھر ہے۔ اب بچے کو اس طرح خود بھی اپنی نماز پڑھیں، خود بھی قرآن شریف پڑھیں، تو آٹومیٹکلی بچہ اس چیز کو پھر لے گا، اور وہ پھر فالو کرے گا آپ کو کہ بھی میرے ماں باپ نے پڑھا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رب کون ہے، انہوں نے مجھے بتایا قرآن شریف میں کیا، انہوں نے مجھے بتایا احادیث کون کیا ہے، انہوں نے مجھے، میرے گھر والوں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے انہوں نے گزاری۔ حضرت بہت بہت شکریہ مولانا صاحب،
انشاءاللہ تعالی بہت اچھا رہا آج کا بھی آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا، بہت سی رہنمائی ہوئی ہماری۔ تو لیکن یہاں پہ بھی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں آپ والدین کے نام پہ، کوئی والدین کے لیے کوئی بتانا چاہیں تو؟ پیغام یہی ہے میری طرف سے کہ خود بھی دین سیکھیں، اپنے ہوں، بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ بالکل، ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ دین ہی ہماری پہچان ہے، اور ہوں، آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ جب ہم آخرت کی فکر کریں گے تو یہ دنیاوی زندگی خود بخود انشاءاللہ ہماری بہتر ہو جائے گی۔ بالکل، بہت بہت اچھی بات کہ ہمیں اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، عقیدہ بچوں کا بھی درست کریں اور اپنا بھی قبلہ جی اور بالکل، عقیدہ اپنا درست رکھیں۔ حضرت بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو پھر میں زحمت دوں گا اور آگے نئے کسی ٹاپکس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، لیکن آپ سب سے پھر میری درخواست یہی ہے کہ بچوں کو اپنے عقیدے کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پلیز پلیز ان کو آگاہ کریں۔ اگر ہم بچوں کی دنیاوی تعلیم پہ اتنی نظر رکھتے ہیں تو اس طرح دینی تعلیم پہ بھی ان کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو آخرت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ہمیں چاہیے دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی۔ اب صرف بالکل، دنیا کی کامیابی یہ مقرر وقت کے لیے اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ کے لیے فار ایور کے لیے۔ تو اپنے انشاءاللہ دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام انشاءاللہ، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئے مضمون کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔